Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from Unit 1, Ideological Basis of Pakistan, book page 11, and the topic is the ideology of Pakistan and Allama Iqbal. Allama Iqbal और दो कौमी नज़रिया मीन्स नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल का आपस में क्या ताल्लुक़ है, अल्लामा इकबाल ने इसमें क्या रोल अदा किया था. अल्लामा इकबाल गेव द मुस्लिम, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को दिया एन आइडिया ऑफ अ सेपरेट स्टेट, आइडिया तसव्वुर. अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया. थ्रू हिज पोइट्री, अपनी शायरी के ज़रिए ही अवेकेंट, उन्होंने बेदार किया, जगाया द मुस्लिम्स, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया, जगाया जो उस वक्त गफलत में डूबे हुए थे. इन द बिगनिंग, शुरू में, ही वॉज अ सपोर्टर, वो हामी थे, ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद. वहाँ पे एक तंजीम थी जिसका नाम था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जिसमें हिंदू और मुस्लिम आपस में इकट्ठे शो होते थे, बट जस्ट नाम की हद तक था. हिंदू मुसलमानों का हर हक ज़ब्त कर लेते थे. बट नैरो माइंडेडनेस, लेकिन तंग नज़री, एंड बेस्ट एटीट्यूड मुतअस्सिब रवैया ऑफ द हिंदुओं का, फोर्स्ड हिम, मजबूर कर दिया, टू री थिंक, सोचने के बारे में, डैट द मुस्लिम्स, के मुसलमानों के पास, शुड डिमांड, मुतालबा करना चाहिए, अ सेपरेट कंट्री, एक अलग वतन का. इन द बिगनिंग ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बट नैरो माइंडेडनेस एंड बेस्ट एटीट्यूड ऑफ द हिंदूज फोर्स्ड हिम टू री थिंक डैट द मुस्लिम्स शुड डिमांड अ सेपरेट कंट्री. लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री और मुतअस्सिब रवैये ने जल्द ही अल्लामा इकबाल को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा करें. इन हिज फेमस प्रेसिडेंशियल एड्रेस, अपने मशहूर खुतबे में, उनका मशहूर खुतबा अलाहाबाद था. इन 1930 में ही डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, अ सेपरेट स्टेट, एक अलग रियासत, फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, सो डैट दे माइट, ताकि वो लीड देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, इन अकॉर्डिंग्स, के मुताबिक, विद देयर रिलीजियन, अपने मज़हब, एंड कल्चर, और अपनी सकाफ़त. उन्होंने अपने मशहूर खुतबा अलाहाबाद 1930 में अपने मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग वतन का मुतालबा किया, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक गुजार सकें. ही सेड, उन्होंने कहा, द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम, द फॉर्मेशन, तश्कील, ऑफ कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, मुस्लिम स्टेट, मुसलमानों की रियासत, अपीयर टू मी, मुझे नज़र आता है, टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुसलमानों की, जो उनकी अज़मत है, एट लीस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कम अज़ कम शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में. उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नज़र आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को आखिरकार एक इस्लामी रियासत कायम करनी पड़ेगी, ताकि वो अपने इस्लाम बहैसियत कौम ज़िंदा रह सकें. द लाइफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ज़िंदगी, एज कल्चरल फोर्स इन दिस लिविंग कंट्री, के एक सकाफ़ती फोर्स, क़ुव्वत, इन दिस लिविंग कंट्री, इस मुल्क में रहते हुए, वेरी लार्जली डिपेंड्स, इन्हसार करती है, ऑन इस सेंट्रलाइजेशन इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी, अपनी मरकज़ियत, अपनी खुसूसी मरकज़ियत के वो मुसलमानों के लिए मखसूस होना चाहिए. द लाइफ ऑफ इस्लाम एज कल्चरल फोर्स इन दिस लिविंग कंट्री वेरी लार्जली डिपेंड्स ऑन इस सेंट्रलाइजेशन इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी. अगर हम चाहते हैं कि
اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں. Therefore demand the formation of consolidated Muslim state. مسلمانوں کی ریاست کی تشکیل کا مطالبہ in the best interest ان کے مفادات of India and اسلام، انڈیا اور اسلام. میں صرف ہندوستان، انہوں نے کہا کہ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود، اسلام کی بہتری کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. علامہ محمد اقبال نے claimed دعویٰ کرنا that the Hindus and the Muslims کہ ہندو اور مسلمان could not live together اکٹھے نہیں رہ سکتے in a country ایک ملک میں. علامہ محمد اقبال asserted that the Hindus and the Muslims could not live together in a country. علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا، نظریہ پاکستان کو لے کے، کہ ہندو اور مسلمان ایک ریاست میں، ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. hence so sooner or later جلدی یا دیر the Muslims would succeed in winning their separate state کہ the Muslim would succeed کامیاب ہو جائیں گے in winning جیتنے میں the separate state الگ ریاست. انہوں نے کہا کہ جلدی، ابھی یا بعد میں means جلدی یا دیر وہ الگ ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. He turned down the idea that only one nation exists in the subcontinent. Turned down مسترد کر دیا the idea نظریہ that only one nation exists in subcontinent. انہوں نے اس نظریہ کو، اس تصور کو مسترد کر دیا کہ برصغیر میں صرف ایک قوم آباد ہے. Accepting اسلام قبول کرتے ہوئے a complete system ایک مکمل نظام. علامہ محمد اقبال said clearly علامہ محمد اقبال نے واضح طور پر اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے واضح طور پر کہا. السلام علیکم dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from Unit 1 Ideological Basis of Pakistan, book page 11, and the topic is the ideology of Pakistan and علامہ اقبال. علامہ اقبال اور دو قومی نظریہ means نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کا آپس میں کیا تعلق ہے، علامہ اقبال نے اس میں کیا رول ادا کیا تھا. علامہ اقبال علامہ اقبال نے مسلمانوں کو دیا an idea of a separate state. آئیڈیا، تصور. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا. through his poetry اپنی شاعری کے ذریعے ہی awakened انہوں نے بیدار کیا، جگایا the Muslims انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا، جگایا جو اس وقت غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے. in the beginning شروع میں he was a supporter وہ حامی تھے of ہندو مسلم یونٹی ہندو مسلم اتحاد. وہاں پہ ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا ہندو مسلم اتحاد، جس میں ہندو اور مسلم آپس میں اکٹھے شو ہوتے تھے، بٹ جسٹ نام کی حد تک تھا. ہندو مسلمانوں کا ہر حق ضبط کر لیتے تھے. بٹ نیرو مائنڈیڈنس لیکن تنگ نظری اینڈ بیسٹ ایٹیٹیوڈ متعصب رویہ آف دا ہندوؤں کا فورسڈ ہم مجبور کر دیا ٹو ری تھنک سوچنے کے بارے میں دیٹ دا مسلمس کہ مسلمانوں کے پاس شوڈ ڈیمانڈ مطالبہ کرنا چاہیے a separate country ایک الگ وطن کا. In the beginning he was a supporter of Hindu-Muslim unity but narrow-mindedness and biased attitude of the Hindus forced him to rethink that the Muslims should demand a separate country. لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کریں. In his famous presidential address اپنے مشہور خطبے میں ان کا مشہور خطبہ اعلیٰ آباد تھا. In 1930 میں
ہی ڈیمانڈیڈ انہوں نے مطالبہ کیا a separate state ایک الگ ریاست for the Muslims مسلمانوں کے لیے so that they might تاکہ وہ lead their lives اپنی زندگی گزار سکیں in accordance کے مطابق with their religion اپنے مذہب and culture اور اپنی ثقافت. انہوں نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد 1930 میں اپنے مسلمانوں کے لیے انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق گزار سکیں. He said انہوں نے کہا the formation of consolidated north west Indian Muslim the formation تشکیل of consolidated north west Indian شمال مغربی ہندوستان مسلم اسٹیٹ مسلمانوں کی ریاست appear to me مجھے نظر آتا ہے to be the final destiny of the مسلمانوں کی جو ان کی عظمت ہے at least of north west India کم از کم شمال مغربی ہندوستان میں. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخرکار ایک اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپنے اسلام بحیثیت قوم زندہ رہ سکیں. The life of Islam اسلام کی زندگی as cultural force in this living country کہ ایک ثقافتی فورس قوت in this living country اس ملک میں رہتے ہوئے very largely depends انحصار کرتی ہے on its centralization in a specified territory اپنی مرکزیت اپنی خصوصی مرکزیت کے یہ وہ مسلمانوں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے. The life of Islam as cultural force in this living country very largely depends on its centralization in a specified territory. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں. Therefore demand the formation of consolidated Muslim state مسلمانوں کی ریاست کی تشکیل کا مطالبہ in the best interest ان کے مفادات of India and Islam انڈیا اور اسلام. انہوں نے کہا کہ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود اسلام کی بہتری کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. علامہ محمد اقبال نے asserted claimed دعویٰ کرنا that the Hindus and the Muslims کہ ہندو اور مسلمان could not live together اکٹھے نہیں رہ سکتے in a country ایک ملک میں. علامہ محمد اقبال asserted that the Hindus and the Muslims could not live together in a country. علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا نظریہ پاکستان کو لے کے کہ ہندو اور مسلمان ایک ریاست میں ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. hence so sooner or later جلدی یا دیر the Muslims would succeed in winning their separate state کہ the Muslim would succeed کامیاب ہو جائیں گے in winning جیتنے میں the separate state الگ ریاست. انہوں نے کہا کہ جلدی ابھی یا بعد میں means جلدی یا دیر وہ الگ ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. He turned down the idea that only one nation exists in the subcontinent. Turned down مسترد کر دیا the idea نظریہ that only one nation exists in subcontinent. انہوں نے اس نظریہ کو اس تصور کو مسترد کر دیا کہ برِ صغیر میں صرف ایک قوم آباد ہے. Accepting اسلام قبول کرتے ہوئے a complete system ایک مکمل نظام. علامہ محمد اقبال said clearly علامہ محمد اقبال نے واضح طور پر اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے واضح طور پر کہا. India is a continent. انڈیا ایک برِ صغیر ہے. of human groups انسانوں کے لیے belonging to different races جو کہ ایسے انسانوں کا گروپ جو مختلف نسل سے تعلق رکھتے ہیں. speaking بولنے میں
ڈفرینٹ لینگویجز، مختلف زبان استعمال کرتے ہیں، مینس ان کی لینگویجز کسی کی اردو، کسی کی انگلش، ہندی، اینڈ پروفیسنگ ڈفرینٹ ریلیجنس، اور پروفیسنگ ڈفرینٹ ریلیجنس ایک الگ مذہب رکھتے ہیں، علیحدہ پہچان رکھتے ہیں۔ انڈیا از اے کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس belonging to different races, speaking different languages and professing different religions۔ انڈیا ایک بر صغیر ہے، یہاں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلم قوم اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ اٹ واز دا پرائم ڈیوٹی، یہ تمام مذہب، پرائم مین ہر ایک کا الگ الگ، ٹھیک ہے، ہر کسی کا الگ الگ، یہ ہر کسی کا انفرادی طور پر فرض ہے، آف آل سویلائزڈ، تمام مذہب کا، تمام مذاہب کا، نیشنز، قوم، ٹو شو، کہ وہ شو کریں، ظاہر کریں، اٹموسٹ ریگارڈ، احترام کریں، ریورنس فار دا ریلیجینس پرنسپلز، مذہبی اصولوں کا، کلچرل، ثقافت کا، اینڈ سوشل ویلیوز اور معاشرتی اقدار آف دیئر ادر نیشنز، دوسری اقوام کا، تمام مذہب قوموں کا۔ اٹ واز دا پرائم ڈیوٹی آف آل سویلائزڈ نیشنز ٹو شو utmost regard and reverence for the religions, principles, cultural and social values of their nations۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور سماجی اور ثقافتی اقدار کا احترام کریں۔ علامہ اقبال واز آف دا ویو، علامہ اقبال نے that the Muslims was of the view، نظریہ سے that the Muslim کے مسلمان ڈیو ٹو اسلام، اسلام کی وجہ سے، فارم a ملت، ایک ملت کی شکل میں ہے، اینڈ their power، اور ان کی طاقت، ان کی پاور اینڈ اسٹرینتھ، اور ان کی قوت طاقت ڈیپینڈس، انحصار کرتی ہیں، اونلی آن اسلام، صرف اسلام پہ، ڈیپینڈس انحصار کرنا، دار و مدار ہونا۔ علامہ اقبال was the view of that the Muslim due to Islam form a millet and their power and strength depends only on Islam۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، ایک قوم ہیں، اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ In his poetry، انہوں نے اپنی شاعری میں he presented، انہوں نے پیش کیا the key concept of the basis of Muslim millet، مسلم ملت کے تصور کی بنیاد کو، انہوں نے مسلم ملت کی بنیاد کے حوالے سے حقیقی تصور سے اپنے اشعار میں پیش کیا۔ یہاں پہ ان کے کچھ اشعار لکھے گئے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسبوں پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ ڈونٹ پریزیوم دیٹ یور نیشن، یہ خیال نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ آپ کی قوم از لائک دا نیشن، کس قوم جیسی، آف دا ویسٹ، مغرب، کہ یہ نہ سوچا جائے کہ آپ کی قوم مغرب کی قوم جیسی ہے۔ دا پیپل، وہ لوگ ہو بلیو ان دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں، ہیو ڈسٹنکٹ انفارمیشن آف نیشن، وہ ایک الگ قوم کی شکل میں موجود ہیں، ایک ڈفرینٹ، ایک ڈسٹنکٹ، منفرد قوم کی شکل میں۔ دا ویسٹرن کمیونٹی، مغربی جو کمیونٹی ہے، ڈیپینڈز اپون، وہ انحصار کرتی ہے، ٹیٹوریل اینڈ ریشیل بیسس، وہ علاقائی اور نسلی بنیاد، ویئر ایز یور اسلامک کمیونٹی، جبکہ جو اسلامک کمیونٹی ہے، اسٹرینتھ بائی دا فورس آف دا ریلیجن، جبکہ جو اسلامک کمیونٹی ہے وہ جسٹ صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پہ، مذہب کی قوت پہ قائم ہے۔ ہی ایڈوائزڈ، انہوں نے نصیحت کی، دا مسلمس، مسلمانوں کو، ٹو اڈاپٹ ایوری اسپیکٹ آف ریلیجن، کہ مذہب کے ہر پہلو کو اختیار کریں، اینڈ ٹو بریک دا آئیڈلس، اور توڑ دیں آئیڈلس، بت، تصور، آف کلر، آئیڈلس ہوتا ہے جو آپ نے، بت مینز ساخت چیز، ٹھیک ہے، تصور، آف کلر اینڈ کریڈ، رنگ اور نسل۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بریک دا آئیڈلس،
توڑ دو بت کو، اپنے اس تصور کو، اپنی سوچ کو، کلر اینڈ کریڈ، رنگ اور نسل کے، اینڈ ابزارو یور سیلف، اور اپنے آپ کو ابزارو کرنا، کسی چیز میں خود کو ڈالنا انٹو ون نیشن، اور اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پر ڈھالو، بناؤ. سو ترانی، ایرانی اور افغانی ریجنل اسٹیٹس آف دا مسلمس، یہ مسلمانوں کے علاقائی جو درجے ہیں، میں لوز دیئر ایگزسٹنس، تو وہ یہ جو ہمارے علاقائی درجے ہیں یہ اپنا وجود کھو دیں گے. ہی کنسیڈر دیٹ، انہوں نے تصور کیا، دیٹ آل دا مسلمس لیونگ، کہ تمام مسلمان رہتے ہیں ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ، دنیا کے کسی حصے میں بھی، فرام ون ولت، وہ ایک قوم ہے، کہ مسلمان دنیا کے کسی میں حصے میں ہوں وہ ایک قوم ہے. دیئر فور ہی گیو دا میسج، سو انہوں نے پیغام دیا ٹو دا مسلمس، مسلمانوں کے لیے، لیونگ فرام دا shore of Nile to the land of Kashgar, to be united for the protection of Haram. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو جو رہنے کا پیغام دیا کہ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو نیل کے ساحل سے کاشغر تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہونے کا حکم دیا، پیغام دیا. ٹھیک ہے.